तैरते हुए धड़कते दिल से मैंने नजरें उठाकर गन बोट की तरफ देखा, जिसका बलाई हिस्सा तबाह होने के बावजूद इसके तोपची भारतीय तैयारों के खिलाफ जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहे थे। दुश्मन के जहाज़ों की बेतहाशा फायरिंग से बचते बचाते बिलाखिर मैं और मेरे 20 साथी साहिल पर आ पहुंचे। गन बोट का कप्तान भी बड़ी महारत से अपनी बोट को बचाता हुआ साहिल पर पहुंच गया। नारायणगंज पर हमारा इस्तकबाल कमांडो बटालियन की एक कंपनी के चंद बचे कुचे जवानों ने किया, जिन्होंने उस रोज 3 घंटे तक आराम किया था और जो इन दिनों अयाशी के जुमरे में आता था। मेरे जवानों में से अक्सर जख्मी और बगैर हथियारों के थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके जिस्मों से अभी तक खून बह रहा था। यहाँ फील्ड अस्पताल में जो एक झोंपड़ी में बना हुआ था, हमारी मरहम पट्टी की गई और शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका CMH भेजने के इंतजामात होने लगे और बाकी तमाम कमांडोज को जो खुशकिस्मती से अभी तक जिंदा और ट्रिगर दबाने के काबिल थे, फौरन ढाका पहुंचकर ईस्टर्न हेडक्वार्टर के अगले अहकामात पर अमल करना था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम लोग हेलीकॉप्टरों के जरिए दुश्मन के तैयारों की नज़रों से बचते बचाते बिलाखिर शाम के करीब ढाका पहुंच गए, जहां मेरे सर बड़ी बेचैनी से मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने मेरे सर पर बंदी पट्टी और इस पर खून तो देख लिया था, लेकिन जाने किसी मुसलहत के तहत अभी तक मेरे जख्म का हाल दरियाफ्त न किया। हेलो यंग मैन, मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। नज़दीक ही मेरे OC मौजूद थे। कर्नल साहब से जब मैंने इजाज़त चाही कि मैं आंसा की खबर ले आऊं, तो उन्होंने अजीब सी नज़रों से मेरी और फिर मेजर साहब की तरफ देखा। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने अचानक जोरदार घूंसा मेरे दिल पर रसीद कर दिया हो। बेटे, तुम्हारी वाइफ अस्पताल में है। बिलाखिर उन्होंने हिम्मत की। कब, कैसे? मैंने किसी इस तरारी कैफियत के ताबे ये बात तो कह दी, लेकिन फिर खुद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा। मुझे इल्म था कि जिस शिद्दत से भारतीय एयरफोर्स ढाका पर हमले कर रही है, इसके बाद इस किस्म के सवालात की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती थी। 3 दिसंबर के रोज ही ढाका पर अपनी वहशत और बर्बरियत की इंतहा भारतीय एयरफोर्स ने कर दी थी। इनके जहाज बड़े आराम से टहलते हुए तशरीफ लाते और 2-3 निशानजदा जगहों पर निशाना बनाकर चले जाते। उन्हें मुक्ति बाहिनी के जरिए पल पल की खबरें मौसूल हो रही थीं और इन्हीं कारामद इतलात पर भारतीय तैयारे हमला करते थे। ढाका की आबादी में इनका खास निशाना मीरपुर और मोहम्मदपुरा की बस्तियां थीं, क्योंकि ये दोनों आबादियां पाकिस्तान के हामियों का गढ़ समझी जाती थीं। ऐसे ही हमले में उन्होंने आंसा की वालदा और 15 दीगर बिहारी औरतों और बच्चों को मार डाला। आंसा को शदीद जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया और रजाकार इसे दीगर जख्मियों को अस्पताल पहुंचा गए थे। मेरे सवाल का जवाब दोनों में से किसी ने भी न दिया। अलबत्ता एक तेज रफ्तार जीप हमारे नजदीक आकर अचानक रुक गई। कम ऑन बॉय, मेजर साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे करीबन झंझोड़ा था। मैं इनके साथ करीबन घिसटता हुआ ही जीप तक पहुंचा था। ड्राइविंग सीट उन्होंने संभाल ली और हमारी जीप गोलियों और गोलों के जोरदार धमाकों के दरमियान तेजी से ढाका के TB अस्पताल की तरफ उड़ने लगी। यह अस्पताल ढाका यूनिवर्सिटी के नजदीक ही था और हमारे ईस्टर्न हेडक्वार्टर का, जो अब ढाका यूनिवर्सिटी में मुंतकिल हो चुका था, एक हिस्सा था। दुनिया की बदतरीन अफवाज भी जख्मियों के अस्पतालों और इबादत गाहों पर हमले से गुरेज करती हैं, लेकिन हमारा वास्ता शायद इंसानों से नहीं भेड़ियों से था, जो किसी इंसानी या खुदाई अखलाकी और ज़ाब्ते को खातिर में नहीं लाते। ढाका में हमारी अफवाज ने शहर में मोर्चा बंदियां कर रखी थी ताकि दुश्मन की मुमकिना यलगार को रोक सकें। हमारे GOC हर दूसरे तीसरे रोज अपना हेडक्वार्टर तब्दील कर लेते ताकि भारतीय तैयारों की बमबारी से महफूज रह सकें, लेकिन मुक्ति बाहिनी इनके हर नए ठिकाने की इतला फौरन अपने आकाओं को दे देती। इस तरह इनके हेडक्वार्टर और खुद जनरल नियाजी 3 दिसंबर के बाद से अब तक मुसलसल दुश्मन का निशाना बने हुए थे। वो जहाँ भी पहुँचते भारतीय फिजाइया इनके ताकुब में वहाँ पहुँचती। जंग के फौरन बाद भारत में लिखी जाने वाली किताब, जिसमें पाकिस्तान कट टू साइज रखा गया था, इस सेक्टर में लड़ने वाले भारतीय और बांग्लादेशी कमांडरों की मदद से मुसन्नफ ने मुकम्मल की। वो अपनी किताब में इस बमबारी का जिक्र करते हुए जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की जंग के फौरन बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी इसकी दलील में देते हुए लिखता है, भारतीय फौज का मकसद इस मुसलसल बमबारी से यह था कि वो जनरल नियाजी के असाब ही मफलूज करके रख दें और उन्हें किसी अहम फैसले पर पहुंचने के काबिल ही न छोड़ें। ईस्टर्न कमांडर के जनरल अरोड़ा ने कोलकाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि उन्हें जनरल नियाजी की नकलो हरकत की पल पल की खबर थी और जब उन्हें इतला मिली कि उन्होंने अपना हेडक्वार्टर अस्पताल और यूनिवर्सिटी में मुंतकिल कर लिया है, तो वहाँ भी शदीद बमबारी करवाई गई।
اس طرح خود بھارت کے ایسٹرن کمانڈ نے اسپتال میں بمباری کے سانے کو بڑی ڈٹائی سے اپنی شاندار حکمت عملی کا حصہ بنا کر پیش کیا۔ ہم لوگ ابھی اسپتال سے 20-25 گز دور ہی تھے جب ہم نے بھارتی طیاروں کو اچانک گدوں کی طرح جھپٹ کر اسپتال پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ سر نے جیپ کھڑی کر دی اور ہم نے چھلانگیں لگا کر قریبی درختوں کے نیچے پناہ لے لی۔ میرے دائیں ہاتھ میرے سر اور ان کے پیچھے ہمارے 2 جوان جو جیپ میں ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر بھی رکھا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں بھاگ کر اسپتال نہ پہنچ جاؤں۔ بھارتی گد جھپٹے اور اسپتال کی بلڈنگ سے دھواں اٹھنے لگا۔ طیارہ شکن توپوں کی فائرنگ سے آسمان اور فضا لرز رہی تھی۔ میری آنسا مجھ سے چھینی جا رہی تھی اور میں یہاں کھڑا اس کا تماشا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا حملہ کرے میں تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگا، جس کے دروازے سے زخموں کی شدت سے تڑپتے اور کراہتے مرد عورتیں، فوجی اور غیر فوجی گھسٹتے ہوئے اپنے قدموں پر کسی نہ کسی طرح چلتے باہر آ رہے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کس طرح میں اسپتال کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سامنے برآمدے کی چھت گر گئی۔ میں نے دیوار کی اوٹ میں چھلانگ لگائی۔ میرے دونوں جانباز میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ملبے کے ڈھیر کو میرے پیچھے پھلانگتے ہوئے وہ میرے ساتھ ہی اس وارڈ کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے جہاں آنسا بستر مرگ پر پڑی میری منتظر تھی۔ ابھی ہم بمشکل وارڈ کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک راکٹ پھٹنے لگے۔ برآمدے اور کمرے لرز گئے۔ اس کے ساتھ زخمیوں کی چیخو پکار اور آہو بکا بلند ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح بستروں سے نیچے گرے زخمیوں میں آنسا کو ڈھونڈ رہا تھا جو اچانک مجھے وارڈ کی دیوار کا سہارا لیے کھڑی نظر آئی۔ آنسا، میں نے دیوانہ وار اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ علی وہ کراہی، اس کے زخموں سے خون جاری تھا، شاید ٹانکے ٹوٹ چکے تھے۔ میں اسے بازوؤں میں تھامے باہر کو لپکا میرے دونوں شیر دل ساتھی سر سر کہتے میرے تعاقب میں تھے۔ ابھی ہم بمشکل ملبے کے ڈھیر کو پھلانگتے اسپتال کے دروازے تک ہی پہنچ پائے تھے کہ اچانک ایک راکٹ ہمارے نزدیک پھٹا۔ میرے دونوں جوانوں نے پھرتی سے باہر کی سمت چھلانگیں لگا دی۔ میں آنسا کے ساتھ ہی اچانک لڑکھڑایا اور منہ کے بل دوسری سمت جا گرا۔ کسی پھٹتے ہوئے شل کے ٹکڑے میرے جسم پر لگے تھے۔ میرے نزدیک ہی خون میں نہائی آنسا پڑی تھی۔ میں پھرتی اور ہمت سے اٹھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر اس جھنڈ کی طرف بھاگا جہاں ہماری جیپ کھڑی تھی۔ میرے دونوں جوانوں کو بھی زخم آئے تھے۔ ان کی وردیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ دونوں ہی اپنے سر پر نشاور ہونے کا عزم رکھتے تھے۔ آنسا کو میں نے جیپ کے نزدیک ہی زمین پر لٹایا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ وہ تکلیف اور درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو بار بار دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ میں اسے مرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ممکن ہو، میں چاہتا تھا کہ اسے مرنے نہ دوں۔ اور تو کچھ نہ سوجا۔ میں نے چاہا اسے دوبارہ اٹھا کر جیپ میں ڈال کر کسی محفوظ مقام تک لے جاؤں۔ ابھی میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے اٹھانا ہی چاہا تھا کہ آنسا نے سر کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ میرے پھیلتے ہوئے ہاتھ کسی مقناطیسی عمل کے تابع رک گئے۔ علی، اس نے درد کی شدت سے تڑپ کر سرگوشی کی۔ آنسا، میرا کلیجہ کٹنے لگا۔ علی، خدا حافظ۔ اس کا فکرہ بمشکل مکمل ہوا اور وہ امر ہو گئی۔ میں دیوانوں کی طرح اس پر جھک کر اسے جھنجھوڑنے لگا لیکن وہ نہ جاگی۔ ظالموں نے بالآخر اسے مار ڈالا۔ اس کی موت کا ادراک ہوتے ہی میرے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے۔ کہیں دور سے مشین گنوں کی فائرنگ کی آوازیں ہوائی لہروں پر سنسناتی میرے دل و دماغ میں دھماکے پیدا کرنے لگیں۔ آسمانوں پر چیختے چنگارتے طیاروں کا شور میرے خون میں گردش کرنے لگا۔ میرے اعصاب کے تمام تاروں میں بجلیاں کوننے لگیں اور وہ تیزی سے جھنجھنا اٹھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے گرد گرد موجود سارے ماحول کو موت آ گئی ہے۔ ایک تیز سی جلن نہ جانے کہاں سے میرے پیوٹوں میں گھس آئی تھی۔ میں پوری قوت صرف کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا۔ پھر اچانک ایک خواہش شدت سے میرے دل و دماغ میں دہرائی۔ میں نے چاہا میں مر جاؤں۔ زندہ رہنے اور وجود کی واقعیت سے مجھے ہول آنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے زبردستی روح کے پنچھی کو جسم کے پنجرے میں مقید کر رکھا ہے۔ وہ پھڑ پھڑا کر آزادی آزادی سنگرام سنگرام پکار رہا ہے۔ فضاؤں کی زہریلی سنسناہٹ میرے کانوں میں بے نام سی گونج پیدا کرنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے جھک کر میرے کندھوں کو چھوا تھا، شاید میرے سر نے جو میرے پیچھے چپ چاپ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک نظر گردن گھما کر ان کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میجر صاحب کے ہاتھ کی جنبش مجھے عالم ہوش میں واپس لے آئی اور میں نے دیکھا آنسا مر چکی ہے۔ اس کی آنکھیں جو خیام کی ربائیاں تھیں، ان کی چمک مانت پڑنے لگی ہے۔ اس کے حسین سراپے کو جس کے ہر پہلو سے زندگی کا حسن جنم لیتا تھا موت آ گئی۔ اس کے سیاہ لمبے بالوں میں جھلملاتے گہرے سمندروں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ اس کے بدن کی سنولاہٹ کو راون کے
کے زہریلے ڈنگ نے ڈس لیا۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے خون میں لت پت لیٹی تھی۔ اس کے عظیم آدرش قربانیاں سبھی کچھ دھڑام سے زمین بوس ہو رہے تھے۔ بوائے میرے سر مجھے کھینچ کھانچ کر عالم ہوش میں لا رہے تھے۔ کمانڈو بنو کمانڈو۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر دھڑام کیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے کسی کو سکتہ ہو جائے۔ میں رونا چاہتا تھا، مجھے رونا چاہیے تھا۔ میں نے جلتی آنکھوں سے اپنے سر کی طرف دیکھا جو مجھے کمانڈو بننے کی تلقین کر رہے تھے، جن کی خود اپنی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ سر میرے منہ سے نہ جانے کیسے نکلا۔ علی ان کی بوجھل آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بلک پڑا، بالکل ندیدے بچوں کی طرح رو دیا۔ انہوں نے مجھے باپ کی طرح سینے سے چمٹا لیا۔ کتنا وشال سینہ تھا ان کا۔ ہمارے دائیں بائیں دونوں جوان پتھر کی مورت بنے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کے جسموں سے خون جاری تھا، لیکن انہیں سوائے اپنے افسران کے غم کے اور کسی غم یا دکھ تکلیف کی خبر نہ تھی۔ ہر مٹی کا اپنا حسن ہوتا ہے، اپنا کرینہ ہوتا ہے۔ آنسا بنگال کی بیٹی تھی۔ اس کے خاندان نے اس مٹی کی تقدیس کے لیے اپنی جانیں نذر کی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے تو انہیں دھتکار دیا، لیکن مٹی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی بیٹی کو کہیں اور پناہ ملے۔ میرے پنجاب کی ہریالیاں باہیں پھیلائے اسے پکارتی رہیں، مگر میرے بنگال کی بیٹی اپنی مٹی میں سما گئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اسپتال کا عملہ وہاں اکٹھا ہو گیا۔ ہوائی حملہ ختم کر کے میری آنسا کو مار کر بھارتی سور میں واپس اپنے ٹھکانوں کو لوٹ گئے، تاکہ دوبارہ نئی تیاریوں کے ساتھ آئیں اور سب کی آنساؤں کو ان سے چھین لیں۔ آنسو بہاتے جوانوں اور تصور حیرت بنے میرے وجود کو سر نے اسپتال کے عملے کو سونپا، جنہوں نے خون روتی آنکھوں سے ہماری مرہم پٹی کی۔ انہوں نے محض 1 گھنٹے کی قلیل مدت میں میری آنسا کو بھی کورا کفن پہنا کر اس کے سارے زخموں کا خون خشک کر کے پھولوں کے ڈھیر میں میرے سامنے لٹا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ پھول وہ کہاں سے لے آئے تھے۔ آنسا میری محبت ہی نہیں، ہماری پہچان بھی تھی۔ جب پہچان ہی مر گئی تو میرا پوربو پاکستان بھی مر گیا اور اس کی لاش سے بنگلہ دیش نے جنم لیا۔ ہم نے اس کی لاش کو قریب ہی دفنا دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آخری لمحات تک میں اس کے ساتھ ہی رہا اور اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، اور نہ یہاں سڑکوں اور گلیوں میں سینکڑوں بے گورو کفن لاشیں جانے کب سے پڑے اپنی بے بسی کا ماتم کر رہے تھے۔ قبرستان سے کمپنی تک واپسی کا سفر میں نے سوتے جاگتے کیا تھا۔ کبھی میں عالم ہوش میں ہوتا اور کبھی حد ادراک سے بھی آگے نکل جاتا۔ مجھے اپنے ارد گرد تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آئیں۔ مسلسل اور زوردار فائرنگ کی آوازیں دور سے بہت دور ہٹتی چلی جاتی، اور کبھی اچانک گولیاں اور گولے میرے نزدیک آ کر پھٹنے لگتے۔ میری حالت اس مدہوش کی سی تھی جس پر ہوش مندی کی حجت بھی بہرحال لاگو ہوتی تھی۔ اسی رات اپنے میجر صاحب کی سرکردگی میں ہماری کمپنی کے بچے کچے 20 جوانوں کے ساتھ میں ڈھاکہ سے قریباً 10 میل دور ڈھیرا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سانے سے میرا اب تک محفوظ رہنا شاید اس باعث تھا کہ جنگ کی شدت اور ہمارے پیدر پہ پسپائی کی اجتماعی دکھ کا جو مگرمچھ میرے اندر محیب جبڑا کھولے بیٹھا تھا، اس نے آنسا کی موت کے ذاتی روگ کو نگل لیا تھا۔ اسپتال سے آج تک وہ کبھی مجھ سے الگ نہ ہو سکی، بالکل اسی طرح جیسے دریا اپنے پرانے پانیوں سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ان فیصلہ کن لمحات میں میرے ایمان سلامت رہا اور خدا کے حضور شرمندہ ہونے سے یوں بچ نکلا کہ میں نے آخری لمحات تک اپنے ذاتی روگ کو اپنے اور ملکی فرائض کے درمیان کبھی دیوار نہ بننے دیا۔ یہاں ہمارا مقابلہ زیادہ تر مکتی بائنی اور ان کے بھارتی کمانڈوز سے ہوتا رہا، جو ایک عرصے سے ڈھاکہ کے گرد گرد اپنا دائرہ تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ 16 دسمبر کو انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ بھارتی اس علاقے میں پیرا ٹروپل لینڈنگ کرنے والے ہیں۔ فوج کا یہ مایہ ناز شعبہ جنگ کے آخری لمحات تک سرگرم عمل رہا۔ اس کے جانبازوں نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر سجا کر مادر وطن کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی۔ روزانہ ہم پر بھارتی طیاروں کے حملے ہوتے، ہم اپنے مورچوں میں سر دیے بے بسی سے انہیں خود پر بمباری کرتے دیکھتے رہتے۔ طیارہ شکن بیٹریاں تو پھر بھی گولے فائر کر کے اپنے دل کا غبار نکال لیتی تھیں، ہمیں تو یہ سہولت بھی میسر نہ تھی۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ جب بھارتی طیارے چنگاڑتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتے تو اچانک کسی گوشے سے اللہ اکبر کی فلک شگاف دھاڑ گونجتی اور کوئی جوان جوش غضب میں مورچے سے باہر نکل کر دیوانہ بار آسمان کی سمت اپنی گن اونچی کر کے بھارتی طیاروں کی طرف گولیاں برسانے لگتا۔ ممکن ہے ہوش مندوں کے نزدیک یہ دیوانگی کی کوئی قسم ہو، لیکن ان حالات میں کون تھا جو اپنے حواس بجا رکھتا ہے؟ کسی فوجی جوان کے لیے میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر مرنا سعادت ہوتی ہے، اس طرح بے بسی سے فضائیہ کے ہاتھوں اپنی موت کا نظارہ ان پر دیوانگی نہیں تو کیا فرزانگی طاری کرتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی جوانوں کو غصے سے ہونٹ کاٹتے دیکھا۔ وہ مورچوں میں سر دیا اپنی مٹھیاں بھینچ بھینچ کر کنکریٹ کی دیواروں پر مارنے لگتے۔
ان کے جبڑے شدت برداشت سے اتنے بھیج جاتے کہ ہڈیاں ابھر کر نمایاں ہونے لگتی۔ ان کی آنکھیں شعلے برساتی لیکن وہ کچھ نہ کر پاتے۔ اس جنگ سے متعلق لکھی کوئی کتاب خواہ وہ دشمن کی لکھی ہو یا اپنی، یہ نہیں بتاتی کہ جب غنیم ڈھاکہ کی دیواروں پر دستک دے رہا تھا تو ہم نے کومیلا، جیسور، کھلنا، راجشاہی، ہلدی یا دوسرے اضلاعی ہیڈ کوارٹر ان کے حوالے کر کے انہیں آگے آنے دیا ہو۔ دشمن اپنے پہلو میں آتش و آہن کا سیلاب لیے پرے باندھ باندھ کر ہم پر حملہ آور ہوتا۔ پانیوں، فضاؤں اور زمین سے اس کی قہرناکیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، لیکن اسے سوائے سر پھوڑنے کے اور کچھ نصیب نہ ہوا۔ اس بات کا احساس بھارتی جرنیلوں کو بخوبی ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے دفاعی قلعوں میں کبھی شگاف نہیں ڈال سکتے۔ ہزاروں کی تعداد میں اپنے جوان مروانے اور کروڑوں اربوں روپے کا گولہ بارود پھونکنے کے بعد بالآخر دشمن نے اپنی حکمت عملی بدلی، وہ ہمارے پہلو سے گزر کر آگے بڑھنے لگا۔ قلیل تعداد کے پیش نظر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ پھیل کر اپنے پہلوؤں کو بھی بچا لیتے یا محفوظ رکھتے۔ ہم کسی کھلے میدان میں بھی نہیں لڑ رہے تھے۔ یہاں لڑنے والی بیشتر افواج ایسی تھی جن کے جوانوں نے اس سے پہلے صرف مشرق پاکستان کا نام سنا تھا۔ یہ علاقہ، اس کا موسم اور قدم قدم پر منہ پھاڑے ندیاں، نالے، دلدل، دریا، جنگل اور کیڑے مکوڑے ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ یہ انسانی قوت برداشت کی انتہا تھی کہ وہ پچھلے 8-10 مہینوں سے ان نامساعدہ اور خطرناک حالات کے خلاف نبرد آزما تھے۔ 3 دسمبر کے بعد سے جس شدت کے ساتھ ہم پر فضائی حملے خصوصاً ڈھاکہ میں ہو رہے تھے، اس کے بعد کسی جوان کے لیے ایک پل کو آنکھ جھپکنا بھی ناممکن تھا۔ وہ مسلسل بیدار تھے، ان کے اعصاب تڑک رہے تھے، جسم ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کے ارادے قائم دائم تھے۔ وہ مشین کی طرح اپنے کاموں میں جتے رہے اور آخری لمحات تک انہوں نے اپنی سپاہیانہ آن بان میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ دشمن کی پیرا ٹروپل لینڈنگ کی اطلاع ملتے ہی ہم لوگ حرکت میں آ گئے۔ پہلے میجر صاحب نے 2 جوانوں کو آگے ریکی کرنے کے لیے بھیجا، جن کی زبانی علم ہوا کہ دشمن کے کم از کم 400 سے 500 تک سپاہیوں نے درمیانی اسلحے کے ساتھ پیرا ٹروپل لینڈنگ کی ہے، اور اب وہ صف بندی کر کے اس علاقے میں پہلے ہی سے موجود فوج اور مکتی بائنی کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی فکر کر رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اتنی کثیر تعداد فوجیوں پر 30-40 کمانڈوز ہلکے پھلکے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں ہمیں کچھ زیادہ قدرتی آڑ میسر نہیں تھی، نہ ہی ہماری مدد کے لیے کوئی توپ خانہ موجود تھا۔ اس لیے فوراً تازہ صورتحال کی اطلاع ایسٹرن ہیڈ کوارٹر کو دی گئی، جس نے ہمیں وہیں رک کر حملہ روکنے کا حکم دیا اور اپنے محدود ترین وسائل میں سے 2 مارٹر گنز اور 1 میڈیم گن روانہ کرنے کی یقین دہانی کی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد ہی ہم لوگ 3 توپوں اور اپنے روایتی اسلحے کے ساتھ دشمن کی بے تابی سے منتظر تھے، جو مزید آدھ گھنٹہ گزرنے کے بعد آخر وہاں پہنچ گیا۔ وہ 15 دسمبر کی سپہر تھی۔ جیسے ہی اگلی صف میں بڑھتے ہوئے وہیکلز ہماری زد میں آئے، ان پر موت برسنے لگی۔ دشمن فوراً پیچھے ہٹ گیا اور صف بندی کر کے ہم پر حملہ آور ہوا۔ ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ہم مورچہ بند تھے، جبکہ دشمن ایڈوانس کر رہا تھا۔ اس کے اگلے 3-4 حملوں کا بھی یہی حال تھا۔ قریباً گھنٹہ بھر یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس کے بعد شام ڈھلنے لگی تو اچانک دشمن کی جانب سے ایک سفید جھنڈا بردار باہر نکلا۔ ہم نے دوربین سے جائزہ لیا، وہ کوئی بنگالی تھا۔ میجر صاحب نے اسے نزدیک آنے دیا۔ یہ مکتی بائنی کا کوئی غدار تھا جو دشمن کا دلال بن کر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے حملہ آور فوج کے کرنل کا ایک مکتوب ہمارے میجر صاحب کو پیش کیا، جس میں لکھا تھا: تمہاری ایسٹرن کمانڈ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئی ہے، تم کیوں خواہ اپنی جانوں سے کھیلتے ہو؟ ہم بھی تمہاری طرح فوجی ہیں اور تمہارا احترام کریں گے۔ خیریت اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور مورچوں سے باہر نکل آؤ، ورنہ میں ایئر فورس کے ذریعے تم سب کو مروا ڈالوں گا۔ رات ڈھلنے والی تھی۔ صبح تک اگر تم لوگوں نے میری بات پر عمل نہ کیا تو نتائج کے ذمہ دار صرف اور صرف تمہارے کمانڈر پر عائد ہوگی۔ جن جوانوں تک اس خط کا متن پہنچا وہ تو اس دلال کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن پھر اسے دشمن کا قاصد سمجھ کر معاف کر دیا۔ میجر صاحب نے جواب میں صرف ایک گولی کاغذ میں لپیٹ کر اور زبانی یہ پیغام دے کر اسے رخصت کیا: کرنل، کل صبح کا سورج تمہیں ہمارے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ اس رات اس مورچے میں بیٹھ کر میجر صاحب، میں اور توپ خانے کے کیپٹن صاحب صلاح مشورے کرتے رہے۔ یہ کیپٹن بھی کسی شیرنی کا جنا تھا۔ کیا مجال جو اس نے ذرا بھی کمزوری دکھائی ہو۔ وہ شیر جوان تو اسی وقت دشمن کا منہ توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
لیکن میجر صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ اس دوران ان تک یہ مصدقہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ہمارے ایسٹرن کمانڈ دشمن کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کا ذکر زمنہ توپ خانے کے کیپٹن صاحب سے کیا تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، سمجھوتا سر، یہ سمجھوتا کیا چیز ہے؟ مسلمان معاف کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے، سمجھوتا نہیں کرتا سر۔ میرے دوست، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، میجر صاحب نے اس کی پیٹھ تھپک کر کہا۔ اس رات دشمن نے 3 مرتبہ ہماری پوزیشنوں کے درمیان کوئی خلا پیدا کر کے ڈھاکہ میں داخل ہونا چاہا، لیکن ہر دفعہ منہ کی کھا کر واپس لوٹ گیا۔ صبح تک اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے، مگر اس کے وسائل پہلے سے کم از کم 10 گنا بڑھ چکے تھے۔ علی صبح میجر صاحب نے مورچے ہی میں نماز ادا کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت کیپٹن صاحب موجود تھے۔ ہم ساری رات جاگتے رہے تھے۔ میرے زخموں کا حال خدا کی ذات جانتی تھی یا پھر میں، لیکن ایک مجھ پر ہی کیا موقوف، یہاں سب اس حالت کو پہنچ چکے تھے۔ اکثر جوان زخمی تھے، لیکن کیا مجال جو وہ اپنے ساتھی کو بھی اپنے زخم کا علم ہونے دیتے۔ ہم تینوں نے رات میں منصوبہ بندی کر لی تھی اور صبح نماز کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ تھا۔ دعا سے فراغت پاتے ہی کیپٹن صاحب کو ہم نے گرم جوشی سے الوداع کہا۔ اس لمحے جب وہ ہم سے جدا ہو رہے تھے، کوئی اندیکھی طاقت بار بار مجھے کہہ رہی تھی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ واقعی وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں نے اس بختاور کو دوبارہ نہ دیکھا۔ اس کی شہادت کا قصہ ضرور سننے کو ملا۔ اس نے جس ادا سے جان دی تھی، بھارتی فوج نے بھی اس پر رشک کیا۔ ہم دونوں، میں اور میجر صاحب، ایک دوسرے کے نزدیک ہی موجود تھے۔ ہمارے حملے کے آغاز کا اندازہ شاید دشمن نے ہماری نقل و حرکت سے کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی وقفے سے ہم پر ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے اپنی طاقت کی نمائش ضرور کر دیتا تھا، لیکن جواب دینے میں ہم نے بھی کبھی بخل سے کام نہ لیا تھا۔ جب میجر صاحب حملے سے پہلے کے احکامات جاری کر رہے تھے، یعنی اسی لمحے فضا کو چیرتی لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز ہم تک پہنچی، اپنی جانوں سے مت کھیلو، جنرل نیازی ہتھیار پھینک چکا ہے، مورچوں سے باہر نکل آؤ، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ہم مکتی بائنی سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابھی یہ بیان جاری تھا کہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک مورچے میں موجود میرے ایک جوان نے اپنی گن سے اس سمت فائرنگ کر کے دشمن کی بات کا جواب دے دیا۔ ایسی گھٹیا باتیں سننا بھی ان کے شایان شان نہیں تھا۔ حملے کا آغاز توپ خانے کی طرف سے ہوا۔ کیپٹن نے ان کی پوزیشنوں کا جائزہ کسی حد تک لے لیا تھا، میرا یہی خیال تھا، لیکن واقعات اس کے برعکس پیش آئے۔ اصل میں شہید ہم سے الگ ہو کر مختلف آڑ لیتا دشمن کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے عین نشانے پر نبی تولی فائرنگ کروا کے دشمن کو بکھلا دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور توپ خانے کا اوپی ان کے قریب ہی کہیں موجود ہے۔ بعد میں دشمن کے لشکر کے عین درمیان جب کیپٹن صاحب ان کی نظر میں آ گئے تو انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے کر انہیں ہتھیار پھینکنے اور باہر نکل آنے کا حکم دیا۔ اصل میں دشمن کا واسطہ کیونکہ اس سے پہلے کچھ ہتھیار ڈالنے والوں سے پڑ چکا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ہتھیار ڈالنے والے اس طرح 2-3 ہلکی سی توپیں لے کر دشمن کی پیش قدمی کرتے بریگیڈ کے سامنے نہیں ٹھہرا کرتے۔ یہاں تو کچھ اور ہی طے پا چکا تھا۔ یہ اللہ کے سپاہی ہتھیار ڈالنے نہیں، شہادت مانگنے آئے تھے، اور جب انہیں اپنی منزل سامنے نظر آئی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ وارننگ کا جواب جب دشمن کو سٹین گن کے بریسٹ کی صورت میں ملا، جس سے اس کے 4 سور میں زمین چاٹنے لگے، تو انہوں نے تل ملا کر کیپٹن صاحب پر جہنم کا دہانہ کھول دیا، اور یوں ہمارا وہ بانکا سجیلا کیپٹن اپنی مراد کو پہنچا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت فوجوں کو آگے بھی بڑھایا جاتا ہے، پیچھے بھی ہٹایا جاتا ہے، لیکن ہماری فطرت کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ ہمارے لیے میدانی جنگ سے ہٹ جانا یا دشمن کی بات مان لینا ناممکن تھا۔ دشمن کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا مقابلہ دیوانوں سے ہے تو اس نے پوری شدت سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے جیدار بڑھ چڑھ کر موت کی صدا پر لبیک لبیک کہہ رہے تھے جب اچانک میرے پیچھے بیٹھے حوالدار نے ریڈیو سیٹ پر ایسٹرن ہیڈ کوارٹر سے کسی پیغام کی اطلاع دی۔ میجر صاحب نے سیٹ پر جھکتے ہوئے میرے ساتھ ہی ہتھیار ڈالنے کا پیغام سنا تھا۔ نہیں، وہ تن کر کھڑے ہو گئے۔ ریڈیو آپریٹر کی آنکھیں بھی خون اگل رہی تھیں۔ میرے سل نے دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ بوائے وہ خاموش میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ نو سر، میں نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ میجر صاحب نے پاؤں کی ٹھوکر ریڈیو کو ماری اور دشمن کی بالادستی کا نوحہ لاپتی صدا کو موت آ گئی۔ محاصرے سے نکل کر حملہ، میرے سل نے آرمی کی وہ اصطلاح استعمال کی جو غیرت مندوں کا آخری داؤ ہوتا ہے۔ چند منٹ بعد یہ ہمارے گرد گرد 15 جوان موجود تھے۔ وہ سب اپنے
غازی مرد کی اطاعت میں جانیں نچھاور کرنے کے مزدہ آمنن صدقنن کہہ رہے تھے۔ چارج بدر کے مسافر کا نعرہ مستانہ بلند ہوا اور برکن ہیڈ ڈرل شروع ہو گئی۔ ہتھیار ڈال دو، تمہاری ایسٹرن کمانڈر کا سمجھوتا۔ دشمن کے اسپیکر کی آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ یا علی بائیں ہاتھ کے مورچے سے نائک رنگ علی للکارا۔ اس نے اپنی گن کو بوسہ دیا اور باہر کودا۔ رنگ علی میری بٹالین کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ آج تک کھڑی مالی کوئی مائی کا لال اس سے نہ چھین سکا۔ اب وہ کیسے اکھاڑا ہارتا؟ وہ جس طرح نعرہ مار کر اکھاڑے میں اترا تھا، میدان جنگ میں بھی اس جھپٹنے کی شان برقرار رکھی۔ رنگ علی نے شاید ان سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا جو گولہ باری کی آڑ میں اس کے مورچے کی سمت رینگتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ زمین کی چھاتی ٹھونکتا ان کی طرف جھپٹا۔ پہلے اس کے دائیں ہاتھ میں حرکت ہوئی اور ہینڈ گرنیڈ ایڈوانس کر دے دشمن کے عین درمیان پھٹا۔ بزدلوں کی چیخیں رنگ علی کی اسٹین گن کی آواز میں دب کر رہ گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ جھکا کر تن کھڑا ہو گیا۔ شاید سامنے سے پورا برسٹ اس کے سینے میں لگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑی گن پر اس کی گرفت نہیں ٹوٹی تھی۔ چند ثانیے وہ لمحے جو انسانی ادراک کے احاطے سے باہر ہوتے ہیں، امر لمحے۔ رنگ علی چھتناور درخت کی طرح کھڑا رہا، پھر وہ آگے کو جھکنے کے بجائے پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس نے مرتے مرتے بھی دشمن کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ حیدر حیدر یہ ہمارے پہلو میں حوالدار حکمت دار تھا، حکمدار ٹائیگر تھا۔ ٹائیگر اس نے 65 کی جنگ میں اپنی سروس کا آغاز کمانڈو بٹالین سے کیا اور پہلی ہی جنگ میں اس کے سینے پر تمغوں کی قطار سج گئی۔ وہ اپنی کمپنی میں کمانڈو کی نسبت سے چیتا کہلاتا تھا۔ پیرا ٹروپل لینڈنگ کرتے ہوئے اس نے ایسے کمالات دکھائے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ ٹائیگر اپنی کچھار سے نکل کر ایڈوانس کرتے بھارتی فوجیوں پر لپکا۔ چشمے فلک نے یہ نظارہ کب دیکھا تھا؟ اس کی لپک جھپٹ پر فرشتوں نے مرحبا مرحبا پکارا۔ یہ جنگ نہیں تھی، اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ یہ تو بڑھ کر موت کو اپنانے کے داؤ تھے۔ یہ بدر و حنین کے جاباز، یہ صفے شکنجیالے، یہ کوہ شگاف ارادوں والے پراسرار بندے دشمن سے لڑ رہے تھے۔ وہ تو اسے بتانے چلے تھے کہ انہیں بہادروں کی طرح، غیرت مندوں کی طرح مرنا آتا ہے۔ وہ یہاں ہتھیار پھینکنے نہیں آئے تھے۔ سپاہی کا ہتھیار اس کی عزت ہے، وہ اپنی عزت دشمن کے قدموں میں نہیں ڈالا کرتا۔ نہ جیتے جی کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ حکم داد چنگاڑتا ہوا جھپٹا اور پہلے ہی ریلے میں درجنوں کو نگل گیا۔ اسے بھی مشکل سے 1-1.5 منٹ کی مہلت نصیب ہوئی تھی، لیکن دل کے سارے ارمان نکال کر وہ بھی مراد بند ٹھہرا۔ ایک ایک کر کے ہمارے پیارے اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے۔ موت کے حسن کو مزید رعنائی عطا کرنے کے لیے اچانک میجر صاحب میری طرف مڑے۔ کم آن چارج چارج چارج، اللہ اکبر یا علی حیدر حیدر۔ شیر اپنی کچھاروں سے باہر کی طرف لپکے۔ میں نے میجر صاحب کے دائیں بازو کو سنبھالا تھا اور میرے اشارے پر میرے نائب صوبیدار نے بایاں بازو۔ ہمارا سر ہم میں سے سب سے پہلے موت کی راہ پر کیوں گامزن ہو؟ میں چاہتا تھا انہیں خود سے پہلے ہرگز نہ ملنے دوں۔ میرے بچے کچے سارے ہی جوانوں نے اپنے سر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ بظاہر اپنی جسموں کی دیواریں بنائے اپنے دلہا کو جلو میں لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ فضاؤں نے، آسمانوں نے اور ہمارے سامنے کھڑے دشمن نے حیرت سے یہ نظارہ دیکھا۔ ان کی دانش میں یہ سوائے خودکشی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق ان کی سوچ بالکل وجہ تھی۔ ہم مل کر سنبھل کر موت کو سینے سے لگانے کے لیے باہیں پھیلائے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ شیرو آج سارے ارمان نکال لو۔ میرے پیچھے سے دفعہ عالم میاں پکارے۔ عالم میاں یوپی کے مہاجر تھے۔ ان کا قریباً سارا کنبہ ہی بلوائیوں نے مار ڈالا تھا۔ وہ خود بمشکل 10-12 سال کے تھے جب پاکستان پہنچے۔ انہوں نے خود سے عہد کیا تھا کہ قاتلوں سے ضرور انتقام لیں گے۔ یہی عزم لے کر وہ کمانڈو بنے تھے۔ رسمیں شبیری ادا ہونے لگی۔ غازیوں کے نعروں سے فضاؤں کا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ آسمانوں سے ان پر انوار کی بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ بڑھ بڑھ کر موت کو گلے لگا رہے تھے۔ مقدس فرشتے انہیں اپنے پروں پر اڑائے جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ حوریں دیدہ دل واقعے ان کی منتظر تھیں۔ زمین سے جنت تک ان کے لیے قالین بچھے تھے۔ وہ ارجمندیوں کا جھولا جھولتے وہاں تک پہنچ رہے تھے۔ میں بھی دیوانہ وار لائٹ مشین گن سے دشمن پر آگ اگل رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار میجر صاحب کا جائزہ لینے لگتی جو چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ صوبیدار صاحب ان سے چمٹے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے جب ایک گولی نے انہیں مشن مکمل ہونے کا مزدہ سنا دیا۔ میجر صاحب نے ان کی گن سنبھال لی۔ میں اپنی گن سمیت جست لگا کر ان تک پہنچ گیا۔ ابھی بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے جب ایک راکٹ ہمارے نزدیک پھٹا۔ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے پہلے فضا میں اچھالا اور پھر زمین پر پٹک دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دایاں پہلو چٹکنے لگا۔ میری ٹانگ میں اذیت ناک ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اپنی جگہ سے حرکت کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ میرے نزدیک میجر صاحب زمین پر بے سود لیٹے تھے۔ کسی نہ کسی طرح میں گھسٹتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔
पहुंचा। वो नीम बेहोश थे। सर मैंने उन्हें झंझोड़ कर अपनी बोतल खोलकर इनके मुंह से लगाई और इनका सर अपने जानों पर रख लिया। इनके सुर्खो सफेद चेहरे पर ताज़ा खून का दरिया लहरें मार रहा था। इनकी सारी वर्दी खून में लथपथ थी। मैंने किसी न किसी तरह इनका हेलमेट उतार दिया। सर आहिस्ता आहिस्ता कुरानी आयात तिलावत कर रहे थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और मेरी जान ले ली। इनका खूबसूरत चेहरा एक तरफ को झुक गया। मेरा रहबर मर गया तो मुझे अपने यतीम होने, अकेले रह जाने का अदराक हुआ और मैं सिसक पड़ा। मेरी सारी मोहब्बतें रायगा हो गई थी। मेरे साहब मुझसे छिन गए और मैं जिंदा रह गया। मेरे इर्द गिर्द गोलियां चल रही थी, गोले फट रहे थे, लेकिन मेरा जिस्म जुम्बश के काबिल ही नहीं रह गया था। मैं सारे माहौल से अपने गर्दोपेश से यकसर बेखबर फटी फटी आंखों से अपने सरदार को देखता रहा। मैं अभी तक खुद को यह समझाने में नाकाम रहा था कि मेरे सर मर चुके हैं और मैं जिंदा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सारा हंगामा फरू होने लगा और बमुश्किल 5 मिनट बाद हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया। अब कोई मुदाफत ही बाकी नहीं बची थी। हमारे सारे जवान या तो एक एक करके शहीद हो चुके थे या इतने शदीद जख्मी थे कि फायरिंग के काबिल ही नहीं रह गए थे। मुझे होश तब आया जब मेरे गिर्द गिर्द भारतीय सिपाही अकीदतमंदों की तरह घेरा डाले खड़े थे। इनकी आमद पर मैंने सर उठाया तो चंद कदमों के फासले से एक लंबे तड़ंगे कर्नल को इस तरफ आते देखा। कर्नल को आते देखकर इसके साथी इसके एहतराम में एक तरफ हट गए। कर्नल मेरे नजदीक आकर रुक गया। इसने गालबन सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था। मेरे 5-6 जख्मी साथी भी तकलीफ की शिद्दत से होंठ काट रहे थे। इनका बस नहीं चलता था कि अब कुछ और भी कर गुजरे। ये तुम्हारा कमांडर है, कर्नल ने मुझसे दरियाफ्त किया। मेरे बजाय इस बात का जवाब मेरे इस साथी ने दिया जो किसी न किसी तरह घिसटता हुआ मेरे नजदीक आ गया था। यस सर, इसने ऊंची आवाज से अपनी खुशबख्ती पर साद किया। कर्नल ने अपनी टोपी उतार ली। इसकी देखा देखी बाकी भारतीय फौजियों ने भी यही अमल दोहराया। भारतीय फौजी हमारे हादी को नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। जेंटलमैन, इसने मुझे मुखातिब किया। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम्हारा ये जरी अफसर न मरता। मैं इसे खुद शाबाश देना चाहता था। ये किसी शेरनी का जना है, तुम लोग इसे दफन कर सकते हो, अपनी रसूमात भी अदा कर लो। इसने मेरे जख्मी साथियों समेत हमें मुखातिब किया। मेरी टांग ने हिलने से बिल्कुल माजूरी जाहिर कर दी। जख्मी साथियों ने वहीं एक तरफ गड़ा खोद कर कब्र तैयार की और मिट्टी की इमारत मिट्टी को लौटा दी। भारतीय कर्नल ने इनके जस्ते खाकी को कब्र में उतारने के बाद सैल्यूट किया। मुझे स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और बाकी साथी जो अभी चलने के काबिल थे गिरफ्तार कर लिए गए। हमने जल्द ही इस तलख हकीकत का एहसास कर लिया था कि अब हम जंग हार चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इस बात से बहरहाल मुतमईन थे कि हमने हथियार नहीं डाले थे। दुश्मन के एक फील्ड अस्पताल ही में हमें यह खबर एक रोज मिल गई कि पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। मैंने चश्मे तसव्वुर से अपने जर्नैलों को कतार दर कतार फाते के हुजूर खड़े देखा। इनकी अजमतों और मेहनतों के एजाजात इनके कंधों से नोचे खसोटे जा रहे थे। मेरे इर्द गिर्द मौजूद मेरे जख्मी साथियों के चेहरे दहल सफेद हो रहे थे। हमारे दिल साकत और नब्ज़े खामोश थी। हमारे लहू का खमीर बदलने लगा। अपनी रगों में खून के बजाय हमें जिल्लत और रुसवाई की चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थीं। ये जिल्लत का एहसास हमें नमर्द बना रहा था। हम सब जिंदा व दरगोर अपनी अपनी कब्रें खोद रहे थे। तबाही, मौत, बर्बादी और जिल्लत से पहले हर इंसान मौजों की उम्मीद करता है। इस लम्हे हमें भी यही उम्मीद थी कि दुश्मन की फातिहाना नजरों का सामना करने से पहले रहम दिल मौत का फरिश्ता हमें इस अजियत से नजात दिला दे। सर, मेरे साथ वाले पलंग से सिसकारी सुनाई दी। मैंने बमुश्किल गर्दन एक तरफ घुमाई। सर ढाका लेनिनग्राड क्यों नहीं बन गया? मेरा एक साथी रो पड़ा। मैं खामोश रहा। मैं इसे कैसे बताता कि लेनिनग्राड शहरों को अवाम बनाया करते हैं और यहाँ के तो ईंट पत्थर हमारे दुश्मन थे। जर्रा जर्रा हमारे खून का प्यासा था। अगर पाकिस्तानी फौज ढाका की गलियों में फैल जाती तो वह मुक्ति बाहिनी के लिए सबसे अच्छा शिकार बनती। बहरहाल यह सोचना मौरख का काम है। सियासी झमेलों में उलझने के बाद अस्करी रिवायात रखने वाली अक़वाम हमेशा सानिहात का शिकार होती है। खुदा का शुक्र है कि हम इन अज़ियतनाक लम्हों को अपनी आंखों से देखने से मामून रहे जो जरी मर्दों को नामर्द बना देते थे। मैंने फील्ड अस्पतालों से भारतीय अफवाज के बड़े आर्मी अस्पतालों तक का सफर आलम मदहोशी में तय किया। जिल्लत और रुसवाई की कतार अंदर कतार लहरें उठती और हमें अपने साथ साथ भाई ले जाती। मेरी टांग काट कर दुश्मन ने मुझे मरने से बचा लिया।
कनपट्टी के नीचे वाला जख्म ने फैल कर मेरी गर्दन तक का अहाता कर लिया था। शायद कुदरत ने मुझे कुछ इनाम देने के लिए मुंतखब किया था कि मुझे कभी खारदार तारों के पीछे न धकेला गया। अस्पताल ही में मुझे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। मेरा जख्म कुछ ज़्यादा ही गहरा था, वरना शायद टांग ना काटनी पड़ती। जब अहिंसा के पुजारियों ने अपनी अमन पसंदी और आलमी असूलों के एहतराम का ढोल पीट पीट कर आसमान सर पर उठा लिया और आलमी रेड क्रॉस के जरिए हमारे करबा के पैगामात और ताइफ हम तक पहुंचने लगे, तो मेरे पहले ख़त के जवाब में वालिद साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया और साथ ही ये इतला हमें भी दी कि रज्जो की शादी हो गई है। चूँकि रज्जो मेरी बचपन की साथी थी और मुमकिन है अहिंसा से शादी के बाद मैं इसके मुतल्लिक कुछ खलिश महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे वालिदैन और दूसरे प्यारे ये नहीं चाहते थे कि इनका फौजी किसी ज़हनी अजियत का शिकार रहकर कैद काटे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद देते हुए लिखा था कि रज्जो की शादी करीबी गांव में हो गई है। मैं तो पत्थर बनी चुका था, खामोश रहा कि मौसमी तगय्युर तबद्दुल पत्थरों पर असरअंदाज नहीं हुआ करते। फिर एक रोज़ चांकिया के चेले चांटों ने दुनिया भर के प्रेस का हजूम इकट्ठा किया। इनके सामने अपनी अमन पसंदी की रट दोहराई और कैमरे की फ्लैश लाइटों के सामने मुझे स्ट्रेचर पर लाद कर सरहद पार करवा दी। सरहद के पार मेरे बूढ़े वालिदैन अपने हारे हुए सिपाही के खैर मकदम को मौजूद थे। मुझे आर्मी अस्पताल पहुंचा दिया गया और एक रोज़ जब मैं अपनी बैसाखियों के सहारे गांव के स्टेशन पर उतरा तो मेरा बाप अपने मफलूज बाजू के साथ मेरा मुंतजिर था। इसी स्टेशन पर इसी एक तरह एक रोज़ गाँव के लोगों ने मुझे अफसर बनकर लौटने पर मेरा इस्तकबाल किया और मेरे बाप को मुबारकबाद दी थी। आज भी वही हजूम था, लेकिन ये लोग अपने हारे हुए सिपाही को जी आया नू कहने आए थे। मैं बैसाखियों के सहारे चलता अपनी माँ तक पहुँचा तो जैसे सारी महरूमियाँ हलक में अटक गईं। फिर यह गुबार चटा और मैं माँ के सीने से लगकर सिसकियाँ लेने लगा। बेटे, मेरी माँ की शफकत उसके लफ्ज़ों में सिमट गई। नदामत के आंसू शिकस्त का मदावा नहीं बन सकते। कमांडो बनो मेरे लाल, हौसला करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें दुश्मन की पहचान का शऊर तो आ गया। गाँव का एक एक फर्द मुझसे बगलगीर हो रहा था। वो सब आंसू बहा रहे थे, हम सब रो रहे थे। पूर्व पाकिस्तान रो रहा था, गरनाता रो रहा था, यरूशलेम रो रहा था। जब मैं बैसाखियों के सहारे अपने गांव की पगडंडियों पर घिसट रहा था तो फसलों की हरियाली के पसी मंजर से रंगली ज़मीन की छाती ठोंकता बेदार हुआ। अल्लाहु अकबर, या अली हैदर हैदर। मेरे सर की ललकार गूंजी, चार्ज चार्ज। मेरे गाजी कतार अंदर कतार शहादत को लपक रहे थे। पुरवकार मौत की सिमत पाकिस्तानी कमांडोज का सफ़र जारी था। पुरवकार मौत की सिमत पाकिस्तानी कमांडोज का सफ़र जारी था। तो कैसा लगा दोस्तों आपको कमांडो का ये नावल? अगर आपको कमांडो का ये नावल अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है आपको सबसे पहले मिलती रहे।